Dear student of class 9, Assalamu alaikum. I will teach you Pakistani studies in class 9. Dear students, आप जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से हमारा तालीमी सिलसिला रुक गया था, जिसको दोबारा जारी और सारी रखने के लिए हमने आपको वर्कशीट के ज़रिए होमवर्क दिया। आज यहाँ मैं उसी असाइनमेंट को एक्सप्लेन कर रही हूँ। दिस इज़ आवर पाकिस्तान स्टडीज़ बुक for class 9, and the first chapter of this book is Ideological Basis of Pakistan. यहाँ हम अपनी वर्कशीट को भी साथ देखते हैं। डिस्क्राइब द क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्क्राइब द सोर्स ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी। यहाँ आपको पेज नंबर 5 पॉइंट दिए हुए हैं 1, 2, 3। ये है हमारी बुक का पेज नंबर 5 और यहाँ आपको हेडिंग लिखी हुई है सोर्स ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी। यहाँ ये पॉइंट है द होली कुरान, सुन्ना, ट्रेडिशन एंड कल्चर वैल्यू। द होली कुरान, कुरान मजीद जिसे हम कहते हैं, ये हमारी वो किताब है जिसके ज़रिए से हम अपनी माशरती और माशी क़वानीन के सिलसिले में मुकम्मल रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। इसकी वजह से लोग पुरअमन और पुरमक़सद ज़िंदगी जो है वो गुजारते हैं। सुन्नत जिसे कहा जाता है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ेल और अक़वाल को सुन्नत रसूल कहा जाता है। हुज़ूर की ज़िंदगी दरअसल कुरान की अमली तफ़सीर है और कुरान मजीद के जो अहकामात की मुकम्मल तशरीह जो हमें मिलती है वो सुन्नत रसूल से मिलती है। यानी अगर हम ये देखें, जैसे कि नमाज का तरीक़ा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अपने अमल से करके दिखाया, तो हमें पता चला कि नमाज इस तरह पढ़ी जाती है, इसी तरह ज़कात है, इसी तरह हज है। ये सारी चीज़ें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अपने अमल के ज़रिए से करके दिखाई। थर्ड हमारा जो पॉइंट है वो है ट्रेडिशन एंड कल्चर वैल्यू। ट्रेडिशन और कल्चर वैल्यू कहा जाता है हमारे रस्म व रिवाज को, जो कि इस्लामी नज़रिए के ज़राए हैं, और इसमें वो रस्म व रिवाज शामिल हैं जो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं, जैसे ईदें, मज़हबी इज्तिमाआत, तक़रीबात। ये सारी की सारी हमारे जो तक़रीबात और जितने हमारे रस्म व रिवाज होते हैं वो सारे इस्लाम के बुनियादी उसूलों के हिसाब से होते हैं, उसके बरख़िलाफ़ नहीं जाते। कोई भी हमारी जो रस्म व रिवाज हैं वो आपको ऐसे नहीं मिलेंगे जो इस्लाम के दायरे कार में ना आते हों। ठीक है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, मेंशन द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इन इस्लाम। यहाँ हमारी बुक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इन इस्लाम बुक में आपका पेज नंबर 8 पर मौजूद है ये पॉइंट्स। इसमें हमारे पास सबसे पहले आपको वो डेमोक्रेसी बता रहे हैं कि जमहूरियत किसे कहा जाता है, जमहूरियत के जो उसूल हैं इस्लाम में वो क्या हैं, वो आपसे ही सवाल पूछ रहे हैं। तो पहले यहाँ पर मैं आपको जमहूरियत की तारीफ़ बता दूँ। जमहूरियत एक ऐसा तर्ज़ हुकूमत है जिसमें हुकूमती नुमाइंदों को अवाम अपने वोटों के ज़रिए से सिलेक्ट करती है। इस तर्ज़ हुकूमत में हर शख्स को इज़हार ख़याल की आज़ादी हासिल होती है। ठीक है। अब इसमें यहाँ पर इस्लाम में जमहूरियत के जो 4 उसूल हैं वो यहाँ मौजूद है। नंबर 1 जस्टिस है, नंबर 2 इक्वलिटी है, नंबर 3 फ्रेटर्निटी है और नंबर 4 जो है वो टॉलरेंस है, बर्दाश्त। ठीक है। जस्टिस मीन अदल इंसाफ, इंसाफ। ठीक है। इंसाफ जो है वो अदल के मायने हैं और उसका मतलब है सही चीज़ को सही जगह पर रखना, यानी हर मामले में दुरुस्त रास्ता इख्तियार करना। अदल इंसाफ के बग़ैर कोई माशरा ना तो पुरअमन रह सकता है और ना ही खुशहाल हो सकता है। जब माशरे में अदल को बरतरी हासिल होती है तो वहाँ अमन व अमान, इत्तेहाद व इत्तफ़ाक़ और मोहब्बत और यगानत जो है वो फलता फूलता है। कुरान में जो है वो अल्लाह ताला फरमाता है, ए ईमान वालो, अदल कायम करो और अल्लाह के लिए सच्ची गवाही दिया करो, ख़्वाह वो तुम्हारे ख़िलाफ़ ही क्यों ना हो। इसमें ये ना देखो कि कौन अमीर है और कौन गरीब है, सिर्फ़ आपको जो है वो इंसाफ करने से मतलब होना चाहिए। नंबर 2 इक्वलिटी। इक्वलिटी कहा जाता है बराबरी को।
اسلام میں جو ہے وہ رنگ و نسل، زبان، حسب و نسب، غربت و امارت کی وجہ سے جو امتیاز ہے اس کو کرنے کو منع فرمایا گیا ہے۔ جس طرح زکوٰۃ کا ایک نظام قائم کیا آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تاکہ دولت جو ہے وہ صرف چند ہاتھوں میں جمع نہ رہے بلکہ اس کے ذریعے سے غریبوں کی بھی اس میں مدد ہو سکے۔ آپ نے حجۃ الوداع میں آپ نے فرمایا تھا کہ میں جو ہے وہ عربی کو عجمی پر اور گورے کو کالے پر کوئی فوقیت نہیں دینا چاہتا اور نہ ہی دینی چاہیے۔ اگر برتری ہے تو صرف پرہیزگاری کی بنیاد پر ہے، جو کہ قانون کی نظر میں سب برابر ہیں۔ کوئی فرق نہیں ہے کہ اسلام میں کسی بھی طرح کا، اور اس کی بہترین مثال جو ہے ہماری وہ ہمیں نمازوں میں ملتی ہے کہ جب نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں تو سب برابر ہوتے ہیں نماز میں، کوئی بھی جو ہے وہ چھوٹا بڑا امیر غریب نہیں ہوتا۔ نمبر 3 پوائنٹ ہے ہمارا فریٹرنٹی۔ فریٹرنٹی کہا جاتا ہے بھائی چارے کو یا اخوت کو۔ یہ اسلام کی ایک ایسی خصوصیت ہے جس سے معاشرے کے افراد میں محبت، ایثار اور قربانی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ بھائی چارہ میں قرآن میں جو ہے وہ بھائی چارے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ مومنوں آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ، اور یہ اخوت کی بہترین مثال ہمیں جو دیکھنے کو ملی وہ اس وقت ملی جب اہل مدینہ نے مہاجرین مکہ کو جو تھا وہ اپنے کاروبار میں اور اپنے مال میں حصے دار بنایا، ان کو شریک ٹھہرایا۔ اور آج بھی جب ہم اپنے معاشرے میں یہ دیکھتے ہیں کہ ہم عام طور پہ رمضان میں ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں، یہ بھی ایک فریٹرنٹی کی مثال ہے، جو کہ ہم اپنے بھائیوں کی مدد کرتے ہیں اپنے پیسے کے ذریعے سے۔ اس کے علاوہ امت مسلمہ میں بھی کہیں اگر ہمیں ضرورت پڑتی ہے ہمارے کسی مسلمان بھائی کو، تو تمام افراد جو ہیں وہ دل کھول کر ان کی مدد کرتے ہیں۔ اور نمبر 4 پوائنٹ ہے ہمارا ٹالرنس۔ ٹالرنس مین برداشت، جس کی ہمارے معاشرے میں انتہائی کمی ہے۔ جب ہمیں بہترین تعلقات بنانے ہوں تو اس کے لیے ہمیں دوسروں کی غلطیوں کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے۔ یہ وہ وصف ہے جس کے ذریعے سے ہم لڑائی جھگڑوں سے دور رہ سکتے ہیں۔ اسی کی وجہ سے معاشرے میں محبت و اخوت کی فضا جو ہے وہ برقرار رہ سکتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اپنی عمل سے کر کے دکھایا کہ برداشت جو ہے وہ کیا چیز ہے اور برداشت کیسے کی جا سکتی ہے۔ ہم نے اس کی بہترین مثال ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے ملتی ہے۔ اسائنمنٹ میں ہمارا کوشچن نمبر 3 ہے، آؤٹ لائن دا اسٹیٹمنٹ آف قائد اعظم آن پیج نمبر 10 and 11۔ یہاں آپ کو جو ہے وہ اقوال بیان کرنے ہیں قائد اعظم کے، جو کہ انہوں نے نظریہ پاکستان کے لیے کہے۔ یہاں اسٹیٹمنٹ آف محمد علی جناح بیان کیے گئے ہیں۔ یہاں قائد اعظم جو ہیں وہ مسلمانوں کے مستقبل کے لیے بہت فکر مند تھے۔ اس کے لیے انہوں نے مسلم لیگ قائم کی، جس کے جھنڈے تلے مسلمانوں نے ملک پاکستان حاصل کیا۔ یہاں اب آپ کو اسٹیٹمنٹ نمبر 1 دیا جا رہا ہے، جو کہ انہوں نے پشاور کالج میں طلباء سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا۔ یہ ان کا اسٹیٹمنٹ ہے جو انورٹڈ کاما میں نظر آ رہا ہے۔ آور ڈیمانڈ فار پاکستان، مطلب پاکستان کے لیے ہمارا مطالبہ صرف زمین کا ایک ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہم ایسی تجربہ گاہ قائم کرنا چاہتے ہیں جہاں ہم اپنے اسلامی اصولوں پر مبنی نظام کو رائج کر سکیں، نافذ کر سکیں۔ دوسرا اسٹیٹمنٹ ہمارا یہ رہا، جو کہ قائد اعظم نے لاہور میں 23 مارچ 1940 کو مسلم لیگ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہندو مت اور اسلام صرف 2 مذہب نہیں ہیں، بلکہ یہ 2 معاشرتی اور مدنی نظام ہیں۔ یہ سوچنا کہ ہندو اور مسلمان مل کر ایک قوم بن سکتے ہیں تو یہ صرف ایک خواب ہی ہوگا۔ میں کھل کر صاف لفظوں میں یہ بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ دونوں اقوام 2 مختلف تہذیبوں سے وابستہ ہیں، اور ان دونوں تہذیبوں کے جو بنیادی فلسفے ہیں وہ ایک دوسرے کی ضد ہیں۔
یعنی ایک دوسرے سے بالکل وہ اپوزٹ ہیں ان کے. ہمارا جو ہے ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلا جو ہمارا بیسک ان میں ڈفرینس ہے وہ ہمارے مذہب کا ہے، کیونکہ وہ جو ہے وہ کئی خداؤں کو مانتے ہیں اور ہم جو ہے وہ صرف ایک خدا پر یقین رکھتے ہیں. تو ہمارا جو سب سے بنیادی فرق ہے وہ مذہب کا ہی شروع ہو جاتا ہے، اس کے بعد کی دوسری چیزیں تو بعد میں آتی ہیں. پھر قائد اعظم نے جنوری 1941 میں جو ہے وہ مسلمانوں کی علیحدہ شناخت کے بارے میں کہا. یہ آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے اسٹیٹمنٹ، ٹھیک ہے. آپ نے شناخت ہم مسلمانوں کی جو تھی وہ ایک علیحدہ شناخت کی وضاحت یوں کی ہے کہ ہندوستان کبھی بھی ایک ملک یا ایک قوم نہیں رہا. بر صغیر کا معاملہ بین الاقوامی ہے. تہذیب، ثقافت، معاشی اور معاشرتی جو اقدار ہیں وہ ان کا جو نظریہ ہے وہ اختلافی نوعیت کا ہے، ٹھیک ہے. ان سے اختلاف کرنا جو ہے وہ وہ ہمارا رہے گا ان سے اختلاف، چاہے ہم ان کے ساتھ کتنا بھی مل کر رہیں، ٹھیک ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس آج بھی وہاں پر گائے کو ذبح کرنا جو ہے وہ منع کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ گائے جو ہے وہ ان کی گاؤ ماتا ہے، یعنی وہ ماں کا درجہ دیتے ہیں، اور ہمارے ہاں اس کو جو ہے وہ حلال کیا جاتا ہے. تو آج تک اتنے سال گزرنے کے باوجود جو ہے وہ جو واضح فرق ہے وہ ابھی بھی موجود ہے. تھرڈ اسٹیٹمنٹ یہاں پر موجود ہے جو کہ آپ نے نظریہ پاکستان کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا تھا. پاکستان ہیڈ کم انٹو بینگ. قائد اعظم نے فرمایا پاکستان اسی روز وجود میں آ گیا تھا جس روز ہندوستان میں پہلا غیر مسلم مسلمان ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. یہاں اب آپ کو یہ 3 اسٹیٹمنٹ جو ہیں یہ کاپی ڈاؤن کرنے. اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں علامہ اقبال کے اسٹیٹمنٹ جو کہ ہمارے اسائنمنٹ میں موجود ہے. آؤٹ لائن دا اسٹیٹمنٹ آف علامہ اقبال. ٹھیک ہے. اس کو ہمیں اب یہاں پر بیان کرنے ہیں. قائد اعظم کے ہم نے اسٹیٹمنٹ بیان کر دیے. اب ہم سے علامہ اقبال کے اسٹیٹمنٹ پوچھا جا رہا ہے. اسٹوڈنٹ یہاں میں یہ وضاحت کر دوں کہ یہ دونوں جو ہے پوائنٹ یہ اور کے سینس میں آتے ہیں، یہ دونوں آتے ضرور ہیں، لیکن قائد اعظم یا علامہ اقبال میں سے کسی ایک کے اسٹیٹمنٹ کے بارے میں آپ سے پوچھا جاتا ہے. تو ہم یہ دونوں سوالوں کو ہمیں کرنا اور کر کے لازمی ہوتا ہے کہ ہم ان میں سے کسی ایک اسٹیٹمنٹ کو، کیونکہ پتہ نہیں ہمیں ہو سکتا ہے وہ کبھی آپ کو علیحدہ بھی دے دیں، تو ہمیں دونوں اسٹیٹمنٹ جو ہیں ان کو یاد کرنا پڑتا ہے. یہاں اسٹیٹمنٹ آف علامہ اقبال. آپ جانتے ہیں علامہ اقبال برصغیر کے عظیم مفکر، فلسفی اور شاعر تھے. انہوں نے برصغیر میں مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ حکومت کا تصور جو ہے وہ پیش کیا، جو کہ 23 مارچ 1940 کو لاہور میں پیش کیا گیا. یہاں پر اب آپ کے ان کے اسٹیٹمنٹ جو ہیں وہ ہم 1 بائی 1 دیکھ لیتے ہیں. یہاں انہوں نے مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں الہ آباد میں جو 1930 میں ہوا تھا اس میں انہوں نے اپنا ایک جو ایڈریس ہے وہ جہاں سے انورٹڈ کاما آپ کا یہاں پر ہوتا ہے، یہاں سے انہوں نے جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ ان کا شروع ہوتا ہے، جس میں آپ نے اس حقیقت کا اعتراف کیا تھا اور اس بات پر زور دیا تھا کہ برصغیر میں ایسے لوگ آباد ہیں جو مختلف زبانیں بولتے ہیں اور مختلف مذہب کے ماننے والے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہندوستان ایک ملک نہیں بلکہ ایک برصغیر ہے جہاں مختلف مذاہب کے ماننے والے اور مختلف زبانیں بولنے والے لوگ رہتے ہیں. مسلمان قوم کا اپنا ایک علیحدہ مذہب اور تہذیب ہے جس کو وہ ان کی شناخت میں شامل ہوتی ہے، اور تمام مذاہب کے جو اقوام کے لوگ ہیں ان کو یہ مان لینا چاہیے کہ مسلمانوں کے دینی، ثقافتی اور معاشرتی جو اصول ہیں ان کا احترام کرنا ان پر لازم ہے. سیکنڈ اسٹیٹمنٹ ان کا یہ رہا آئی ووڈ لائک ٹو سی. وہ کہتے ہیں کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں یا مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ پنجاب، شمال مغربی سرحدی صوبہ سندھ اور بلوچستان جو ہیں وہ ایک ساتھ مل کر جو ہے وہ ایک ریاست بنائیں گے، مضبوط اور مربوط یعنی ایک ساتھ ملی ہوئی اتحاد کے ساتھ. اور شمال مغربی مسلم ریاست جو ہے وہ مسلمانوں کی جو ہوگی وہ آخری منزل ہوگی. ٹھیک ہے. یہاں اس اسٹیٹمنٹ میں انہوں نے ایک طرح سے جو ہے وہ مسلم
سرحدوں کی مسلم سرحدوں کی نشاندہی کر دی ہے کہ یہ ہمارے جو ہوں گے وہ صوبے بنیں گے، اور آج تک آپ دیکھ لیں کہ ان کی جو انہوں نے وہ اتنے سال پہلے جو بات کی تھی وہ ہو صحیح ثابت ہوئی تھی۔ دوسرے لفظوں میں اگر ہم یوں کہیں کہ علامہ اقبال نے جو پاکستان کی سرحدوں کا تعین کیا تھا وہ اپنے انداز فکر سے جو ہے وہ انہوں نے بالکل صحیح کیا تھا۔ اور یہ جو ایک جگہ قائد اعظم نے جو ہے وہ بھی فرمایا تھا کہ علامہ اقبال کے جو خیالات و تصورات ہیں وہ بنیادی طور پر وہی ہیں جو میرے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اسٹوڈنٹس میں یہاں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو 4 کوشچنس ہم نے آپ کو اسٹیٹمنٹس میں دیے ہیں، یہ چاروں وہ کوشچنس ہیں جو کسی نہ کسی سال ضرور ریپیٹ ہوتے ہیں۔ یہ اس چیپٹر کے جو ہیں وہ بہت اہم کوشچنس ہیں، تو ان کو آپ یاد کیجئے گا، ان چاروں کوشچنس کو، کیونکہ یہ سارے کسی نہ کسی سال اگر آپ 5 ایئرز اٹھا کے دیکھیں گے تو یہ کسی نہ کسی سال ضرور آتے ہیں، چاہے پرنسپل آف ڈیموکریسی ان اسلام آئے، چاہے سورس آف اسلامک آئیڈیالوجی آئے، یا اسٹیٹمنٹ آف قائد اعظم، اور یہ دونوں جو ہیں عام طور پہ لانگ میں آتے ہیں، یہ تینوں لانگ میں آتے ہیں۔ کبھی کبھار سورس آف اسلامک آئیڈیالوجی شارٹ میں بھی آ جاتا ہے اور لانگ میں بھی آ جاتا ہے، لیکن یہ تمام کوشچنس جو ہیں وہ امپورٹنٹ کوشچنس ہیں جو آپ کو دیے گئے ہیں یہاں پر۔ مجھے امید ہے کہ یہ سب آپ کو بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اگر پھر بھی اس میں کوئی چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ہے تو جیسے ہی اسکول کھلتے ہیں آپ مجھ سے پوچھیے گا، میں آپ کو اس کو سمجھا دوں گی۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔